अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। जेलम शहर की एक छोटी सी मुबैना अकेडमी के एक छोटे से स्पीकर, वो जो इंजीनियर है ना, वो जेलम वाला, सारे बाबे उन्हें पोड़ के रखते थे। नाज़रीन कराम, छोटे मिर्जा साहब ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਸੀ। जेलम शहर की वो गैर तालीम याफ्ता शख्सियत हैं इंजीनियर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ। जो इल्म, अकल और फाम के एतबार से तो एक छोटी सी शख्सियत हैं, Are you comedy me? लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लेकर तो रुको जरा, सबर करो। आज आप मौलवियों से कहें सिर्फ मेरी तस्वीर लगाना छोड़ दें, 1000-1200 से ज्यादा कोई वीडियो चली जाए तो मनु फाड़ लेना आगे। हाँ, मेरी फोटो लाने ने और ऊपर कोई गाली गलौच लिखते हैं तो वो अच्छा, वो भी आपने खुश नहीं होना कि वो वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो आपके लोग हैं, वो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स ही देख रहे होते हैं कि इन्हें के चवल मारी आके। हाँ, तो आप जरा अंदाजा करें, मैं तो रोजाना कोई 100-150 मौलवी खरीद सकता हूं, पूरे साल की तनख्वाह एडवांस में देके। कोई मसला है मेरे लिए? अवामुन नास को गुमराह करने के लिए वो अपनी सोच, फिक्र और इल्म से बड़े और बेबुनियाद दावे करते रहते हैं। एक तरफ मुझे जाहिल भी कहते हैं ये लोग, दूसरी तरफ इनकी रातों की नींदें भी हराम है मेरी वजह कि जब भी छोटे मिर्जा साहब को पाकिस्तान भर के मुस्लिम मजहबी तबकात की तरफ से दावत इस्लाह दी गई, कबरां दे पुजारियों, मरे हुए बाबे को मंगने वाले हो, मनु तो ही सिखाओगे। तो उन्होंने राह फरार इख्तियार करते हुए एक अनहोनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो कहना पता लग गया कि स्टेशन तू बोल रहे हैं कि मेरे साथ अगर मकतबा अहले हदीस ने बात करनी है, वहां भी निकाले साजिद मीर साहब को, अगर मकतबा देवबंद ने बात करनी है, देवबंदियों को शौक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकाले। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी और मैं देवबंद का हेड इंजीनियर। आ सामने, यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। और अगर पहली सदी के कदीम और कसीर तबके के मुसलमानों ने बात करनी है, सरकार आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर। हाँ, निकले मुफ्ती मुनीब साहब, मैं हूं मुफ्ती मुनीब, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इंजीनियर किधर है? निकल आ। मुफ्ती साहब आए, उनको आने का टिकट भी दूंगा और इस्लामाबाद से जेलम की मैं स्पेशल गाड़ी उनके लिए भिजवाऊंगा और यहां मैं उन्हें बिठाऊंगा, खुद सामने बैठूंगा। हाँ, आके बात करें अकीदे के ऊपर। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों और हजारों में है, ठीक है, मेरी तस्वीर लगाएं तो हजारों तक जाती है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है? मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा, दूसरा के उनको तो पता है, उनका तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। और ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। इतना मुश्किल वक्त आया हुआ ना यार, ये बड़े किस दिन काम आने हैं? इससे बुरा वक्त आना था फिरकों पे, इसी दिन के लिए बंदे संभाले हुए थे ना, निकालो। अच्छा, तुम कहते हो अगर ये बोल नहीं सकते तो मैं एक और ऑफर देता हूं, ये आ जाए, तुम इनके साथ बैठ जाओ, इनको सामने बिठाओ स्टैचू बना के, और पहले अनाउंसमेंट करो कि इनको चूंकि बात करनी नहीं आती, इनके बिहाफ पे मैं बोलूंगा, इंजीनियर साहब आओ, खत्म नबूवत के ऊपर बात करो, अकीदत तौहीद के ऊपर बात करो, गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर बात करो, मैं करने के लिए फिर भी तैयार हूं। ये माकूल है ना जी? इससे भी आसान, अगर वो बड़ों को हवा नहीं लगा सकते, बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनवाओ। बाद लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने पहले कहा था लिखवा के लाओ। सरकार मैंने पहले दिन से कहा वीडियो लाजमी बनवानी है, और लिखी हुई तो ट्वीट्स भी डिलीट कर देते हैं लोग। वीडियो चाहिए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। ठीक हो गया जी? यानी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। और सूरा फिर जब छोटे मिर्जा साहब को उनकी नादूर अंदेशी की बिना पर मुख्तलिफ तबकात की तरफ से यह जवाब दिया गया, अल्लाह दो बंदे हो, तुसी रल के ना जवाब दे सकते कि जनाब ये छोटा मुंह और बड़ी बात है, तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते, लिहाजा अपने कद काठ को देख कर बात करें। नाज़रीन कराम, अगर दुनिया में हर गैर तालीम याफ्ता शख्स ये मुतालबा करे कि मुझे हर जमात के बड़े से बात करनी है, तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ, हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ, तो ये मसले का हल नहीं बल्कि मसले के हल से फरार की एक चाल है। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा जो सबसे बड़ा मुफ्ती है मुनीबुर रहमान, वो तो भाग गया,
انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی میسیج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یعنی اپنا فرقہ ٹھکواتے رہے ہیں, ٹھکواتے رہیں گے. تو لگائیں گے اپنے بڑوں کو ہوا, نکالیں بڑے. ہم تو کہہ رہے ہیں, اور یہ ان کی خواہش پہ. میں نے کبھی رائے فرار نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر 5 لاکھ علماء کی بیعت ہے. میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں, 5 لاکھ اور آئیں گے. 5 لاکھ ہیں میرے پاس. عمر نو بھی ہو, ختم نہیں ہوگا. تو ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ مجھے. تمہارے عقیدے کے اوپر برا وقت آیا نا تو بڑا لانچ کرو نا. یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. لہذا چھوٹے مرزا صاحب پھر ایک سٹیپ اور نیچے آئے چلو, اور کہا کہ ہر مکتبہ فکر کے بڑے کسی کو اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کر دیں. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو کہ جن کی ویڈیوز اپنے لوگ بھی کوئی نہیں دیکھتے ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. چھوٹے مرزا صاحب نے یہ تقاضا کیا کہ ہر مسلک کے جو بڑے علماء ہیں وہ اپنی طرف سے کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیں تو میں ان سے بات کر لوں گا. اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے, ریپ کو ویڈیو میں نامزد کریں, لکھ کے نہیں, اور یہ کہیں کہ اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی, بلکہ ہم چاروں فرقوں کی جیت ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی, اور اس کی ہار ہم چاروں فرقوں کی ہار ہے. تو میں بالکل تیار ہوں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں نے 12 اناؤنسمنٹ کیا, اور یہ بھی آپ لوگوں کی خواہش پہ. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ قرآن و حدیث دے کہ تہاڈا کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے. ایک قوم کا ذکر ہے جو گائے ذبح کرنے کے بجائے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے, لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. ان لوگوں کی طرح بھی چھوٹے مرزا صاحب عرصہ دراز سے ہیلے بہانے کر کے مسئلے کے حل سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے. اچھا. اور اس طرح کے ہیلوں بہانوں سے کام لے کر وہ اپنی دکانداری چلا رہے تھے. اچھا. بحمد اللہ تعالی 25 جنوری 2025 کو وہ تاریخ ساز دن آ گیا. اچھا. کہ جب چھوٹے مرزا صاحب کی قیام گاہ سے محض 2 قدم کے فاصلے پر ٹھیک ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے. لے جاؤ دبو انہاں نو. لیکن چھوٹے مرزا صاحب ان کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے دروازے کی کنڈی لگا کر نئے ہیلو بہانوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے. او کہانی تے پائی. اور آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نئے ہیلے بہانے تو بناتے ہیں لیکن کنڈی کھول کر سامنے تشریف نہیں لاتے. پھر ہم نے کیا کہا, صبر کرو, رکو ذرا, ہم ہی بتا دیتے ہیں. میں آج پھر اعلان کر دوں کہ میں نے آج تک کسی مکتبہ فکر کے عالم دین کو کبھی مناظرے کا چیلنج نہیں کیا. ہماری جو چیلنج کی ویڈیو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ یہ علمی چیلنج ہے کہ ویڈیوز میں آ کر جواب دو. جس طرح کوئی صحافی جب فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کسی چینل کے اوپر اپنی بات رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرا صحافی ہے وہ موب لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ میں تم سے مناظرہ کرنا ہے. وہ ویڈیو میں جواب دیتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ تمام فرقوں والے آپس میں کبھی ایک دوسرے کے پاس موب نہیں لے کے جاتے, ویڈیوز میں جواب دیتے رہتے ہیں. میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ میرے ذریعے انہوں نے فیم حاصل کرنا ہوتا ہے یا دنگا فساد کرنا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتی. اب چونکہ ان کی کٹر پبلک اور ان کے علماء کہتے تھے کہ انجینئر صاحب کے حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ہمارے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے, تو میں نے کہا تھا کہ آپ تو لاکھوں کی تعداد میں ہو, ختم نہیں ہوگے. اور بقول آپ کے میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ نہ اس فرقے کی کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے. ہم نمازیں آپ لوگوں کے پیچھے پڑھیں, چندے آپ کو دیں, اور پھر آپ کی گالیاں بھی کھائیں, اور آپ کو مسلمان تصور کریں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اسی وجہ سے پھر آپ کی پبلک بھی آپ کے دوہرے معیار کی وجہ سے متنفر ہوتی ہے, اور اس کا غصہ آپ ہم پہ اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر نکالتے ہیں. تو میں نے آج تک کبھی چیلنج نہیں دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیوز میں جواب دیں. اور پھر چونکہ آپ لوگ اپنی پبلک کو اکساتے تھے اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ورگلائے جاتے تھے, تو پھر میں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہا تھا تم تو لاکھوں میں ہو, ختم نہیں ہوگے, میں اکیلا ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ تم مل کر ایک ریپ نامزد کرو اور اس کے ساتھ مجھے بٹھا لو. ہم بیٹھ کر عقیدہ توحید کے اوپر, ختم نبوت کے اوپر اور گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. میری جو غلطیاں ہیں عقائد کے اوپر وہ ہائی لائٹ کریں, میں اسے ریبٹل کروں گا, پھر میں ہائی لائٹ کروں گا, وہ ریبٹل کریں, اس کی ویڈیو بن جائے دونوں طرف سے, پھر پبلک فیصلہ کر لے گی. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے جو ہمارے علماء کی جد و جہد ہے اس کانٹیکسٹ میں تمام مکاتب فکر ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور مفتی اعظم پاکستان ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالیٰ. اور ظاہر ان سے زیادہ کوئی سوٹیبل پرسنالٹی نہیں تھی. 20 سال تک وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, اور ان کا تعلق بھی پاکستان کے سب سے بڑے مکتبہ فکر بریلویہ کے ساتھ ہے. وہی حقدار تھے کہ انہیں مفتی اعظم چنتے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مل کر انہوں نے چنا. اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی
کہ وہ ایک ریپ ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں الگ الگ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ یہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ تم بیٹھو, تو میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو, اور یہ سنت ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جب ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر مشکل وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر, اور صرف 80 لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 12,000 کا لشکر جو ہے وہ ایک متکبرانہ جملے کی وجہ سے تتر بتر ہو گیا, جو قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں رپورٹ ہوا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا, پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. تو نبی علیہ السلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور آپ نے رجز پڑھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, تمہارا بھی ایک بڑا آگے بڑھے کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام, بلکہ اب تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا امام, انجینئر صاحب مجھ سے بات کرو, تو میں تیار ہوں. اور اگر اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے یا چب زبانی کی کمی کی وجہ سے, حالانکہ میرے نزدیک ان کی زبان اللہ کے فضل سے ایسی ہے کہ وہ سب کو کاٹ کے رکھتے, اور وہ ہم نے مختلف مواقع پہ دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. تو اگر وہ خود نہیں بولنا چاہتے, ویڈیو میں اپنا ریپ کسی کو نامزد کر دیں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو کہ جن کی ویڈیوز اپنے لوگ بھی کوئی نہیں دیکھتے ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے, ہم نے تو پہلے دن سے اکیڈمی کے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے قائل نہیں. علمی ڈسکشن اگر ان کی خواہش پہ, اگر یہ سمجھتے ہیں یہ آخری کوئی دلیل ہے ان کے حق میں ہونے کی, تو بیٹھ جائیں. اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے, ریپ کو ویڈیو میں نامزد کریں لکھ کے نہیں, اور یہ کہیں کہ اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی, بلکہ ہم چاروں فرقوں کی جیت ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی, اور اس کی ہار ہم چاروں فرقوں کی ہار ہے. تو میں بالکل تیار ہوں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں نے 12 اناؤنسمنٹ کیا, اور یہ بھی آپ لوگوں کی خواہش پہ, مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیٹھنے کا. اس ویڈیو کے بعد بھی اگر کسی کو شوق ہے, اور اگر مفتی صاحب یہاں نہیں آتے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ آفر اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں.